الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من خاف الله لم يشفي الغيظ ومن يتق الله لم يصنع ما يريد ولولا يوم القيامة ترى لكان غير أو أنه كما قال. حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5 باتوں کا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر بھی اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، لَمْ يَصْنَعْ مَا يُرِيدُ، اور اللہ جیسا چاہے ویسا اعمال وہ نہیں کرتا ہے. اور 5ویں آخری بات فرمائی: وَلَوْلَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَكَانَ تَرَى غَيْرَ هَذَا، قیامت کے دن اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ کچھ اور دیکھتا. تو اس میں یہ بات کا وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر فطرتاً اور طبعی طور پر 2 چیزوں کو رکھا ہے کہ ایک انسان حریص ہے، حرص کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں اتنا سدا ہوا ہوں اور اتنا درست ہوں کہ میرے دل میں حرص ہی نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدائشی طور پر، طبعی طور پر اللہ نے انسان کے دل میں حرص کو رکھا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ نے رکھا ہے وہ ہے غصہ، وہ ہے انتقام کا جذبہ. یہ 2 باتیں اللہ نے پیدائشی طور پر رکھی ہیں. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يحرم ابن آدم وتشب منه حسنتان، الحرص في المال والحرص في العمر. ابن آدم جون جون بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کے عمر دراز ہوتے جاتی ہے، تو 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. ایک الحرص فی المال، ایک مال کے اندر بڑھوتری کو چاہتا ہے، والحرص فی العمر، اور زندگی کو طویل چاہتا ہے. 2 چیزوں کے اندر اس کی حرص جوان ہوتی ہے، اور جب وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس لیے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں حرص نہیں ہے. اور اسی طرح انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اور طبعاً جو غصے کو رکھا ہے، یہ غصے سے بھی کوئی انکار کر نہیں سکتا. حکماء فرماتے ہیں، جو عقل مند کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، دانشور جو ہوتے تھے پرانے زمانے کے، وہ کہتے ہیں کہ غصے کی مثال
اس शिकारी कुत्ते की जैसी है जिसको लोग अपने घर की हिफाजत या अपने खेत की हिफाजत के लिए रखते हैं, और वक्त ज़रूरत वो जब नामुनासिब लोगों को देखे, नामुनासिब हालात का आगाह हो, तो वो भोगने लगता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों के जिस्म में गुस्से को रखा है, और यह गुस्सा उसको जब तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात पेश आए या उसके मिजाज के ख़िलाफ़ जब कोई बात पेश आए तो वो भड़क उठता है और उसका पारा चढ़ जाता है, गुस्सावर हो जाता है और चेहरा सुर्ख लाल हो जाता है गुस्से की वजह से। तो ये भी ये गुस्सा उस कुत्ते की मिसाल है कि जब कोई देखे कि वो नामुनासिब समझे तो जैसा भौंकने लगता है, इसी तरह इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ जब कोई चीज़ पेश आती है तो ये भी गुस्से के ज़रिए से भड़कता है। अब गुस्से से भड़कने के नताइज जो होते हैं दो किस्म से होते हैं। या तो उसकी ज़ुबान चलती है, जब उसको ज़ुबान के ज़रिए से अपना दाव अपना ज़ोर चलाने की कुदरत हो, सामने वाला उससे कमज़ोर हो तो ज़ुबान और हाथ के ज़रिए से अपने गुस्से का इजहार करता है। ज़ुबान और गुस्से के ज़रिए से इजहार करना ये उस वक्त होता है जो उससे कम दर्जे वाला सामने हो। मसलन मालिक है तो उसके सामने नौकर है तो नौकर पर गुस्सा कर सकता है ज़ुबान के ज़रिए से, या नहीं तो फिर हाथों के ज़रिए से। या बीवी है तो ये बीवी उसकी मातहत होती है, उस पर गुस्सा करता है और उसका इजहार ज़ुबान से या हाथों से, या अपने औलाद हैं या शागिर्द हैं या अपने से माल और ताकत के एतबार से कमज़ोर हैं उन पर करता है। और जो इसकी ताकत से बढ़कर हो और इसकी कुदरत से जो बढ़कर हो उसके ज़रिए से कोई नाज़ेबा हालात, नाज़ेबे बात, नामुनासिब बात जब उसको पेश आ जाए, उससे बड़ा वाले आदमी पर तो अपने गुस्से का इजहार ना ज़ुबान से कर सकता है ना तो फिर हाथों से कर सकता है, इसलिए कि वहाँ जो इससे बढ़कर ताकत रखने वाला, इससे बढ़कर रसूख और इन्फ्लुएंस रखने वाले के सामने अगर गुस्सा करेगा तो फिर इसकी आफियत नहीं होगी, फिर इसकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए उनके सामने हाथ और ज़ुबान से तो गुस्से का इजहार नहीं कर सकता, अलबत्ता दिल से रंजीदा होता है, इंतकाम का जज्बा होता है कि जब कभी मौका मिल जाए और जब कभी वक्त सबक देने पर आ जाए तो ये भी उससे ज़रूर बदला और इंतकाम लेने का जज्बा, ख्याल और इरादा अपने दिल में जमा रखता है। तो मालूम हुआ कि गुस्से का इजहार या तो ज़ुबान और हाथों के ज़रिए से होगा, अगर ये ना हो सका तो कम अज़ कम दिल से इंतकाम और रंजीदे का होना ज़रूर होगा। लेकिन गुस्सा तो अल्लाह ताला ने फितरतन सभी को रखी है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने इसकी मिसाल समझाई कि तेरा गुस्सा शिकारी कुत्ते की तरह होनी चाहिए। और कुत्ते दो किस्म के होते हैं जिसको फुक़हा ने अपनी फ़िक़ह की किताबों में लिखे हैं। एक वो कुत्ता होता है
جو شکاری ہوتا ہے اس کو سدھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، شکار کیسے کریں کیسے لائیں اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے فرمایا اگر شکاری کتے کو شکار کے لیے بھیجیں، وہ کسی شکار کو مثلا ہرن وغیرہ کو پکڑیں اور کچھ حصہ کھا کر پھر باقی مالک کو لا کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کتا ابھی تعلیم نہیں پایا ہے، ابھی سدا نہیں ہوا ہے۔ تو تعلیم پانے والا کتا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جیسا مالک چاہتا ہے اسی حساب سے شکار کو شکار کر کے، شکاری کو شکار کر کے مالک کے قدموں پہ لا کے ڈال دیتا ہے۔ تو امام غزالی ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کتا وہ ہے جو باولا ہوتا ہے، ہر ایک کو کاٹنا چاہتا ہے، ہر ایک پر بھونکنے لگتا ہے۔ تو امام غزالی نے مثال دے کر فرمایا کہ جب تجھے غصہ کرنا ہے تو تیرا غصہ شکاری کتے کی طرح ہونی چاہیے کہ جہاں غصہ کرے وہاں کرے، اور جتنا کرنا چاہیے اتنا ہی کیا جائے، حد سے بڑھ کر نہ کرے اور بے موقع اور بے محل غصہ نہ کرے۔ اور اس باولے اور دیوانے کتے کی طرح تیرا غصہ نہ ہو، ہر ایک پر چڑپٹ کرے، ہر ایک پر چڑچڑائیں اور ہر ایک کے ساتھ بد مزاجی سے پیش آئیں، بدسلوکی سے پیش آئیں، چڑچڑاہٹ کی پن اپنے صحت اور طبیعت میں اختیار کر لیں۔ یہ اس طرح کا غصہ باولے اور دیوانے کتے کے غصے کی طرح ہے۔ تو لہٰذا انسان، چنانچہ انسانوں کی طبیعت میں اللہ نے ضرور غصہ رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، گنہگاری میں غصہ کرے تو یہ غصہ قابل مبارکباد ہے۔ جیسے اپنی اولاد پر بے نمازی کی وجہ سے غصہ کرے، یا اپنی بیوی کے نافرمانی کی وجہ سے غصہ کرے، یا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخانہ باتیں کرتا ہے اس پر غصہ کرے، یہ غصہ قابل مبارکباد ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر جگہ بے جا بے موقع غصہ کیا جائے تو یہ قابل مذموم ہے۔ اور غصہ عام طور پر انسان کے عمر کے اضافے کے بعد اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی غصہ آتا ہے جن کی عمریں بڑھ جاتی ہیں، چڑچڑاہٹ ان کی طبیعت میں آ ہی جاتی ہے، لیکن ایسے موقع پر اپنی صحت کو، اپنی طبیعت کی حفاظت کرنا کمال کی بات ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ جن کو غصہ آتا ہے، کمزور قسم کے لوگوں کو بہت جلد غصہ آتا ہے، جن کے رگوں میں کمزوری ہے، جن کے پٹوں میں کمزوری ہے، تو ان کو جلد غصہ آتا ہے۔ آدمی جتنا قوی دل کا ہو، دل کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا، اس کو اتنا غصہ ہرگز نہیں آئے گا۔ اور غصہ آنے کے وجہوں میں سے ایک یہ ہے کہ انانیت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ جب آدمی بڑھ جاوے، مال کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، یا مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو جائے، اس کو کوئی عہدہ مل گیا یا مال مل گیا، اس وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ سامنے والا چھپ رہے، سامنے والے کی بات ہماری بات سے دبی رہے، ہماری آواز سے اس کی آواز بلند نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اپنی انانیت کی وجہ سے، یا تو مال کا گھمنڈ ہے،
یا نہ تو پھر اپنے عہدے کا گھمنڈ ہے، جیسے کہ فرعون کو تھا کہ وہ مال اور بادشاہت کی وجہ سے انا ربکم الاعلی کہنے لگا، اور ہزاروں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر اس جیسے غصہ کرنے والے ظالموں کے پنجوں میں پھنسے گئے ہیں، شکنجوں میں پھنسے گئے ہیں۔ تو لہٰذا غصہ آنے والوں میں سے ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو عہدہ ملے یا مال ملے یا کسی بھی اعتبار سے برتری حاصل ہو، تو پھر وہ سامنے والے پر اب اس کے خلاف مزاج جب کوئی بات پیش آ جائے، بے دھڑک کے بلا جھجک کے اس پہ برس پڑتا ہے اور اس کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ ہارون رشید کا بیٹے کو، کہ اس کا ایک سپاہی ہارون رشید بادشاہ کے فوجی میں سے ایک فوجی کے بیٹے نے ہارون رشید کے بیٹے کو ماں کی گالی دے دی، حرامی اس طرح کا لفظ استعمال کر دیا جو انتہائی غلط بات ہے۔ ہارون رشید کے پاس ہارون رشید کے بیٹے نے شکایت کی، بادشاہ سلام، کیا فلاں سپاہی کے بیٹے نے مجھے ماں کی گالی دے دی ہے، اور سپاہی کا بیٹا اور بادشاہ کی بیوی کے خلاف، بادشاہ کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو کبھی نہیں کی ہو، اس لیے کہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ بڑی متقی اور نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے بیٹے کے سلسلے میں گالی ماں کی طرف منسوب کر کے دینا بہت ہی گستاخی کی بات تھی۔ لہذا ہارون رشید کے سامنے بیٹے کا مقدمہ پیش آیا اور پیش کیا گیا۔ ہارون رشید نے ارکان دولت کو جمع کیا، جو وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا رعب اور اس کا دبدبہ، شان و شوکت پورے ملک عراق اور بغداد تک پھیلا ہوا تھا، ہزاروں میل تک کا بادشاہ تھا۔ اور ایسے بادشاہ کے بیٹے کو ایک ادنا سا سپاہی کا بیٹا گالی دے، ظاہر بات ہے کہ آج کل کے بادشاہ ہوتے تو شاید سپاہی کی پوری خاندان کو قتل کر دے، لیکن ہارون رشید کے سامنے جب مقدمہ پیش کیا گیا، ہارون رشید نے ارکان دولت کو، وزرائے محل کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ اس سلسلے اس شخص کے بارے میں کہ اس کو کیا سزا دی جائے جو میرے بیٹے کی ماں کی گالی دی ہے، جبکہ میری بیوی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اب بادشاہ کے وزیروں میں سے بعض نے یہ رائے دی کہ اس سپاہی کے بیٹے کو قتل کر دی جائے۔ بعض کی رائے تھی کہ اس کی زبان کو کھینچ لی جائے کہ اس کو اتنے مجال کے بادشاہ اور اس کی بیوی اور بیٹے کو گالی دے، اور بعض نے کہا کہ اس کی پوری دولت کو چھین کر شہر بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے، اور بعض نے یہ رائے دی کہ کم از کم اس سپاہی کے بیٹے کو جیل خانہ بھیج دیا جائے۔ بادشاہ نے تمام کی رائے لی۔ ہارون رشید نے پھر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ان تمام رائیوں کو تم نے سن لیا، ان کے مشوروں کو سن لیا، میری بھی ایک رائے یہ ہے کہ تم معاف کر دو، اس لیے کہ اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ کے پاس درجہ اس کا ملے گا اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ یقین ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میرے ایک انگلی کے اشارے پر
فوجیوں کے ذریعے سے ملکوں کو تہس نہس کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے بھی بڑا ایک مالک الملک، احکم الحاکمین، بادشاہ، سلطنت، ہر چیز کا مالک ہے کہ ذرہ برابر اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر کالی چونٹی کے پیر کو ایسا ہی دیکھتا ہے جیسے تم سورج کی روشنی میں دیکھتے ہو۔ اس کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ روشنی ہو تو اس کو اچھا نظر آئے، تاریک اندھیرا ہو تو اس کو اچھا نظر نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ رات میں ہو دن میں ہو اس کا علم، اس کا نظر برابر ہے۔ تو بہتر ہے کہ تم معاف کر دو۔ ہاں چلو، اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو پھر اتنا ہی تم گالی دو جتنا وہ تم کو دیا ہے، اس لیے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ بِسَيِّئَةٍ، کہ برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہونا چاہیے، اور تھوڑا بھی اگر زیادہ دو گے تو تم ظالم ہوں گے۔ اس لیے حضرات، انانیت کی وجہ سے جو غصہ آئے اور وہ شخص غصے کو دبائے، یہ کمال کی بات ہے کہ جس کے پاس انتقام لینے کی طاقت ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہے، اس کے باوجود اپنے غصے کو دباتا ہے، سامنے والے کو معاف کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثلاً بیٹے نے کوئی ایسی حرکت کر دی جو باپ کا غصے کا پارا سر پہ اوپر چڑھ گیا، اور بیٹے سے آرام سے انتقام لے سکتا ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو معاف کر دے، یہ مبارک بات ہے۔ فقیر غصہ نہ کرے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ فقیر ہے، وہ کیا انتقام لے سکتا ہے، وہ کیا بدلہ لے سکتا ہے؟ لہذا مرتبہ والا، مال والا، طاقت والا، جس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ چاہیں تو انتقام لیں، چاہیں تو بدلہ لیں، ایسا شخص اپنے غصے کو دباتا ہے اپنی ماتحت سے، تو پھر یہ غصہ اس کے قابل مبارکباد ہے۔ ضرور غصہ آنا چاہیے، بے غصے والے کو فقہا نے نامرد قرار دیا ہے کہ جب کوئی چیز شریعت کے خلاف ہو غصہ آئے، اور جب کوئی چیز ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف آئے تو بھی غصہ آئے، لیکن بہترین غصہ سرکار نے فرمایا کہ بہت دیر سے غصہ آئے اور بہت جلد غصہ چلا جائے، یہ بہترین غصہ ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیے، فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے آپ کو اپنے ہی مادر وطن سے، پیدائشی مقام سے باہر کیا تھا، جب واپس تشریف لائے تو پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور ایسا ہے صحابہ نے بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سر پر امامہ کالی رنگ کے پگڑی پہنے ہوئے تھے، اور اونٹ پر سوار تھے، اور اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پیٹھ پر لگ رہی تھی، اتنے جھکے آئے۔ راستے میں حضرت عباس نے ابو سفیان کو لائے، جو حضرت ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، اور انہی کی بیٹی حضرت زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اس لحاظ سے ابو سفیان حضور کے سسرے بھی تھے، اور حضرت امیر معاویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، یہ بھی حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تو لہٰذا ابو سفیان بڑے کٹر دشمن تھے رسول اللہ کے، اور اسلام اور دین نہ پھیلے، اس کے لیے وہ ہماتن کوشش کرتے تھے، اور جب حضرت عباس ان کو پکڑ کر سامنے آیا
رسول اللہ نے انہیں معاف فرما دیا اور کچھ بھی بدلہ نہیں لیا. چاہا تو لے سکتے تھے، اس لیے کہ آج مکے کی سرزمین صحابہ کے ہاتھ میں تھی. پیغمبر بادشاہ بن کر واپس لوٹ رہے تھے، فاتح مکہ بن کر واپس لوٹ رہے تھے. جب ابو سفیان بیعت کیا رسول اللہ کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہو کر، جب گھر پہ گئے تو ان کی بیوی جو ہندہ تھی، جو پیغمبر کو بہت ہی تکلیف پہنچائی تھی، اس لیے کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکال کر کچا وہ اپنے دانتوں میں چبائی تھی. تقریباً حضرت حمزہ کے جسم کو 18 حصے میں ٹکڑے کیے تھے. اتنا غصہ تھا پیغمبر کو. اور جب ابو سفیان رسول اللہ کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کر کے واپس تشریف لے گئے گھر کے اندر، ہندہ غصے میں کہنے لگی، جو ابو سفیان کی بیوی، پورے مکے کی سرزمین میں تجھ جیسا بدمیز، تجھ جیسا بزدل اور نامرد میں نے نہیں دیکھی. تو نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئی اور ابو سفیان کی گاڑی پکڑ کر کھینچنے لگی. ابو سفیان کہنے لگے کہ پیغمبر رسول اللہ ابھی تشریف لا رہے ہیں، آنے کے بعد سب کچھ معلوم ہو جائے گا. لہٰذا جب حضرت رسول کریم مکے میں آئے، کعبۃ اللہ میں تشریف رکھے، عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئی. انہی عورتوں میں سے ہندہ بھی اپنا چہرہ چھپا کر نقاب کے ذریعے سے آئی اور پیغمبر کے سامنے جب آئی تو رسول اللہ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، نہ کچھ. حالانکہ بہت تکلیف پہنچائی تھی، بہت پریشان کی تھی، اس کے باوجود ایک دم معاف کر دیا. ہندہ اس وقت جو تاریخی جملہ کہنے لگی کہ محمد، آج کے دن سے پہلے اس پورے بلاد عرب میں، پورے حجاز میں تجھ جیسا ناپسندیدہ مجھے کوئی اور نہیں تھا، لیکن آج مجھے آپ اتنا پسندیدہ ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. تو پھر پیغمبر نے معاف کیا، بیعت اسلام سے مشرف کیا. تو اس لیے حضرات غصہ آنا چاہیے لیکن برمحل ہو اور جلد چلا بھی جانا چاہیے، یہ قابل ممدوح ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ کہ آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں اور میں آپ کا کلیم ہوں، کلیم اللہ ہوں. یہ 2 کوڑی کے لوگ، یہ 2 پیسوں کے لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میرے خلاف بہت ہی بکواس کرتے ہیں، آپ ان کو خوش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، بکنے والے تو میرے خلاف بھی بکتے ہیں، میرے بارے میں بھی بہت کچھ خلاف بولتے ہیں، میں خود جب ان سے بدلہ نہیں لیتا تو آپ کے لیے کیسے بدلہ لے لوں. تو اللہ سے سیکھیں کہ اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو پیدا کیا، روزی پہنچائی، ماں کے دل پہ محبت ڈال کر خون کے قطروں کو دودھ کے قطرے بنا کر پلائے، باپ کے دل میں شفقت ڈالی، وہ باپ دھوپ کی تپش میں، کڑاکے کی سردی میں اور گرمی میں اپنے جسم کی قیمتی عضووں کو، قیمتی طاقت کو گلا کر، مٹا کر، روزی کما کر، نوالا بنا کر بیٹے کے منہ میں جو رکھتا ہے، یہ شفقت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. ماں کے دل میں محبت ڈالی، باپ کے دل میں شفقت ڈالی. ایسا اللہ اس کے خلاف کچھ لوگ کہیں تو پھر صبر کریں اور ان کو روزی برابر پہنچاتے رہیں. تو لہٰذا غصے پر صبر کرنا یہ اللہ سے سیکھا جائے. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا، من خاف اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، لم یشفی غیظہ،
وہ اپنے غصے کو ضرور ٹھنڈا کر لے گا۔ حضرات گرامی، اگر کسی سے بدلہ لیں، انتقام لیں، سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے بھی خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ وہ مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے گناہوں کی وجہ سے وہ چاہے کتنا ہم پر غصہ کر سکتا ہے۔ لہذا سامنے والا جب غلطی کرے اور اس پر غصہ کرنے کو جی چاہتا ہے، انتقام لینے کا خیال آتا ہو، تو فوراً یہ ارادہ کر لیں، یہ خیال میں لائیں، مجھے بھی اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ وہ چاہے تو میرے گناہوں کا بھی انتقام لے سکتا ہے، پھر بھی مجھے معاف کیا ہے۔ یہ سوچ کر غلطی کرنے والے کو معاف کر دیا جائے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے، ایسے بندے کو عذاب دینے سے اللہ شرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ غلطی کر دے اور دوسرا اس سے معافی بھی مانگے اور سامنے والا معاف نہ کرے، تو محشر میں جب آئیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو میرے بندے کا غلطی معاف نہیں کر سکتا، نہیں کیا، میں کیسے تجھے معاف کر دوں گا؟ بس اللہ سے دعا ہے ہم سب کا غصہ برمحل ہو، حکمت کے ساتھ ہو، بموقع ہو، بے محل نہ ہو، کہیں غصہ یہ ظلم کا شکل اختیار نہ کر لے۔ وآخر دعوانا